साइमा का शौहर 2 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में कोई चीज़ ना रही तो साइमा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को इसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिल गया। वो बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दें। तो साइमा इस बुज़ुर्ग को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और ख़ुद चादर में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। और बच्चे सो गए। और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो साइमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। साइमा कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी जिसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई, तो कभी अपने सामने रोते हुए बुजुर्ग को जो उस वक्त बेबसी से इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रहा था कि खुदारा मुझे कुछ पैसे दे दो। वो बुजुर्ग बददरीज रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर शख्स का हाथ पकड़कर इसकी मिन्नत समाजत कर रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वही मेरा सहारा है। खुदा के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई इसकी मदद करने को तैयार ना था। कोई इसका हाथ झटक देता तो कोई इसे पीछे धकेल देता तो कोई इसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। साइमा बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार कर रही थी। जब सामने सड़क पर इसे ये नज़ारा देखने को मिला, दिल तड़प कर रह गया था। आज ही इसे तनख्वाह मिली थी जो इसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर ये भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन के ना ले जाए। उस शख्स की बातें सुनकर, इसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में इसके कपकपाते जुड़े हुए हाथ देखकर साइमा का दिल पसीज कर रह गया था। इसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं, क्योंकि वो जानती थी कि वो बुज़ुर्ग किस अजियत से गुजर रहा है। इसका शौहर भी बीमारी की हालत में इसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नत समाजत करती थी कि कोई इसके शौहर के इलाज के पैसे दे दे। इसे भी यूं ही धुतकार दिया जाता था। अचानक ही साइमा को लगा जैसे इस बुजुर्ग की जगह वो खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की मिन्नत समाजत कर रही है कि मेरी मदद करो। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि खामोशी से इस बुजुर्ग के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि इसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर इसका पैर जम गया था। अंदर से किसी ने इसे झंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खा के गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाएगी। खुद भी कसम परसे की ज़िंदगी बसर कर रही थी, इसलिए बच्चों के रोते चेहरे पाँव की जंजीर बने थे। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बस ये बेचैनी थी कि या तो वो बुज़ुर्ग की कोई मदद कर दे या फिर इसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला मंजर वो देख रही थी, वो चाहती थी कि वो सब इसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बड़ी थी। वो बुज़ुर्ग अब घुटनों के बल बैठकर ज़ारों की तार रो रहा था। आसमान की तरफ देख रहा था कि या अल्लाह, इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी वो जीना चाहती है। इसकी ज़िंदगी चंद पैसों की मोहताज है। मैं इसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। ए अल्लाह, मुझे ऐसी आजमाइश ना दिखा। मैं ऐसी आजमाइश नहीं देख सकता। साइमा को लगा कि इसका दिल फट जाएगा। वो फ़ौरन से उस बुज़ुर्ग की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब इसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था, बस ये था कि इसकी बच्ची बच जाए। वो फ़ौरन से रोड क्रॉस करके बुज़ुर्ग के पास पहुंच गई, अपनी तनख्वाह इसके हाथ में रख दी। उस शख्स ने एक नज़र साइमा की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हज़ारों के कई नोट। वो नोट देखकर इस बुज़ुर्ग ने तशक्कुर भरी निगाह से साइमा की तरफ देखा, इसके सर पर हाथ रखा, कहने लगा, अल्लाह तुम्हारी तमाम परेशानियां और मुश्किलात को दूर कर दे बेटा। तूने रोते हुए बाप के आंसुओं को पोंछा है, देखना अल्लाह ताला तेरे दिन कैसे बदल देगा। रोते हुए साइमा को दुआ दे रहा था। साइमा वहाँ से पलट गई, साथ ही इसकी मतलूबा बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब ये सोच रही थी कि घर जाके बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस आसरे पर थे कि अम्मा को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर कर खाएंगे, और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब देगी इन्हें। किस तरह से बहलाएगी कि 1 महीना और सब्र कर लो। फिर ये सोचने लगी कि इस महीने वो कैसे गुजारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद इसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी इसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि बीबी, पहले मुझे पिछले पैसे दो, फिर बात करना। साइमा की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद आने लगा।
پھر اس کا شوہر جب کماتا تھا تو اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بہت امیر نہ تھے تو غریب بھی نہ تھے، اچھا خاصا کھاتے پیتے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹے تھے اور وہ بھی جڑواں۔ دونوں کی عمر 10 سال تھی، لیکن شوہر کی بیماری میں تو جیسے اس نے گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ دی تھی۔ بس ایک سر چھپانے کے لیے گھر ہی بچا تھا۔ وہ اپنا زیور، گھر کا قیمتی سامان سب کچھ بیچ کر اپنے شوہر پر لگا چکی تھی۔ جب پیسے ختم ہونے کے باوجود بھی شوہر صحت یاب نہ ہوا تو اس نے لوگوں کی منت سماجت کرنا شروع کر دی، لیکن اس وقت اسے اپنوں کا اصل روپ نظر آیا تھا، جب سب نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سب کے گھروں میں وہ جا کر منت سماجت کر چکی تھی، بار بار کہتی کہ میری مدد کر دو، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ شوہر کی وفات کے بعد چند دن تو محلے داروں نے اس کی مدد کی تھی، کوئی اس کے ہاتھوں پر ہزاروں کے نوٹ رکھ جاتا، گھر میں راشن ڈال جاتا تو کوئی پکا ہوا کھانا دے جاتا۔ یہ بھی ان کا احسان تھا کہ چند دن انہوں نے سائمہ کو سنبھالا تھا، تسلیاں بھی دی تھیں۔ آہستہ آہستہ سبھی اسے بھولنے لگے تھے۔ وہ بھی کب تک کسی کے سہارے گھر پر بیٹھ سکتی تھی۔ مہینہ گزرا تھا کہ بچوں نے اسکول جانے کی ضد کی، لیکن اس کے پاس اسکول میں دینے کے لیے فیس نہ تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کے دونوں بیٹے اول پوزیشن حاصل کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اسکول چلی گئی کہ شاید اسکول والے انہیں مفت میں پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ بات سائمہ نے بچوں کے اسکول کی پرنسپل سے کہی تو اس کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی۔ کہنے لگی ہم نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو بچوں کو مفت میں تعلیم حاصل کروائیں، یہ ویسے بھی پرائیویٹ اسکول ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی اس کی کہیں نوکری لگ گئی تو وہ بچوں کی فیس کٹھی بھر دے گی، لیکن خدا کے لیے بچوں کا سال ضائع مت کریں۔ میڈم نے کہا کہ نہیں، وہ اس طرح سے اگر بچوں پر رحم کرنے لگی تو آدھے سے زیادہ اسکول کے بچے تو مفت میں پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ صاف کہہ دیا کہ ایسا کریں، اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں ڈال دیں، وہاں پڑھائی مفت ہے۔ سائمہ بچوں کو جب واپس لائی تو یہی سوچ چکی تھی کہ بچوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں ڈال دے گی، لیکن انہیں تعلیم ضرور دلوائے گی۔ اگلے ہی روز اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ان سے تو بس وہ آٹا ہی خرید سکتی تھی۔ کبھی تھوڑی سی چینی اور گھی لے آتی اور بچوں کو روٹی کے اوپر چینی ڈال کر دے دیتی، لیکن ایک دن جب دونوں بچے اسکول سے گھر آئے تو رو رہے تھے۔ سائمہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، دونوں کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ استاد نے بہت زور سے ڈنڈا مارا ہے، کہتا ہے کتنے دن سے تم لوگ اسکول آ رہے ہو، تم لوگوں نے یونیفارم کیوں نہیں خریدا؟ یہ کہہ کر ایک بیٹے نے اپنی قمیض اتاری تو سائمہ کا تو دل ہی دہل گیا تھا، پوری کمر پر ڈنڈوں کے نشان تھے۔ کہنے لگے اماں ہمیں اسکول میں نہیں پڑھنا، یہاں کے استاد بہت سخت ہیں، بات بات پر بہت مارتے ہیں۔ سائمہ نے جب جا کے یہ بات وہاں کی پرنسپل سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، اب ایسی بھی کیا غربت ہے کہ آپ یونیفارم بھی بچوں کو نہیں دلا سکتی۔ سائمہ نے کہا کہ اس کے واقعی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جیسے ہی پیسے جمع ہوں گے وہ یونیفارم لے دے گی، لیکن میڈم نہ مانی، کہنے لگی کہ ان بچوں کو واپس لے جائیں، جب یونیفارم ہوگا تو پھر لے آئیے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، ایسا وقت تو کبھی اس پر نہیں آیا تھا، ہمیشہ اس نے بچوں کی فیس وقت پر ادا کی تھی۔ اس کے بچے تو پڑھائی میں بھی اچھے تھے، جب سے اسکول میں آئے تھے ایک مرتبہ بھی انہوں نے ٹیسٹ غلط نہیں دیے تھے۔ سائمہ میڈم کے سامنے آخری حربہ اپناتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ہاتھ جوڑ کر میڈم کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرے یہی 2 جڑواں بچے ہیں، میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ گھر سے نکلی ہوں اور نوکری ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکوں، ان کا پیٹ پال سکوں۔ میری نوکری شروع ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کا یونیفارم خرید سکوں، خدارا میری حالت پر رحم کریں اور میرے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کی اجازت دیں۔ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو میں نے انہیں پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کر یہاں داخل کروایا ہے۔ اب آپ میرے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گی تو یہ پڑھائی جیسی نعمت سے محروم ہو جائیں گے اور زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پرنسپل ساری بات سننے کے بعد ایک بیزار سی نظر سائمہ پر ڈال کر کہنے لگی کہ دیکھو بی بی، میں یہاں پر تمہارے مسئلے مسائل سننے کے لیے نہیں بیٹھی، ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہوتا ہے، تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، جب پیسے ہوئے یونیفارم بن گیا تو داخل کروا دینا۔ سائمہ نے جب اپنی اتنی تذلیل سنی تو اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور افسردگی کے ساتھ ایک نظر پرنسپل پر ڈالتی ہوئی اسکول سے باہر نکل آئی۔ بچے بھی بے حد پریشان تھے، بار بار امی سے سوال کر رہے تھے کہ امی
اب ہم کیا کبھی نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ ہمارا داخلہ کسی اور اسکول میں کروائیں گی؟ کیا ہوتا ہے امی جو ہمارے پاس پیسے ہوتے اور ہم بھی نیا یونیفارم پہن کر جاتے؟ پہلے ہی پڑھائی میں اتنا حرج ہو گیا اور اب مزید نہ جانے کب ہمارے یونیفارم بنیں گے۔ بیٹوں کی باتیں سن سن کر تو سائمہ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی اور بچوں کو بامشکل تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں کوئی اور کام ڈھونڈتی ہوں تاکہ زیادہ پیسے کما سکوں اور تم لوگوں کا یونیفارم بھی آ جائے۔ اگلے ہی روز سائمہ اور گھروں میں جانے لگی اور کام مانگنے لگی، مگر کسی نے بھی اسے نہ رکھا تھا اور نہ ہی کسی کو نوکرانی کی ضرورت تھی۔ سارا دن خوار ہونے کے بعد وہ واپس گھر لوٹی تو بچے پر امید سے ماں کو دیکھنے لگے، مگر وہ خالی ہاتھ تھی۔ کئی روز تک وہ نوکری ڈھونڈتی رہی اور آخر وہ ایک دن اپنے محلے سے نکل کر شہر کی طرف چلی آئی۔ اسے ایک ہوٹل نظر آیا تھا جہاں پر ایک 10-11 سالہ لڑکا برتن مانج رہا تھا۔ برتنوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ اکیلے دھو نہیں پا رہا تھا، تو سائمہ فوراً ہوٹل کے مالک کے پاس چلی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ صاحب جی، میں غریب اور بیوہ عورت ہوں، مجھے کام کے لیے رکھ لو، میں آپ کے ہوٹل میں جھاڑو پوچھا کر دیا کروں گی اور برتن مانج دیا کروں گی، بدلے میں مجھے پیسے دے دیا کرنا۔ مالک نے جب اس عورت کو دیکھا تو پہلے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی عورت کو یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں رکھ سکتا، یہاں پر کام کرنے والے ملازم سبھی مرد ہیں، پھر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بات مجھ پر آئے گی۔ سائمہ فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مکمل پردے میں رہ کر سارا کام کروں گی، خدارا میری حالت پر رحم کریں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر مالک کا دل پسیج گیا تو مجبوراً اسے سائمہ کو اپنے ہوٹل پر برتن مانجنے کے لیے رکھنا پڑا۔ سائمہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، وہ شخص سائمہ کو زیادہ ہی پیسے دے رہا تھا۔ سائمہ خوش تھی کہ اس ماہ کی تنخواہ سے وہ اپنے بچوں کا یونیفارم تو لے ہی لے گی، یوں صبح سے شام تک اسے یہیں پر کام کرنا تھا، جو کھانا باسی ہو جاتا وہ مالک سائمہ کو دے دیا کرتا۔ جس محلے میں وہ رہتی تھی وہاں پر یہ خبر جب عام ہونے لگی کہ سائمہ تو ہوٹل پر جا کر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور وہاں پر برتن دھوتی ہے، تو کئی لوگ باتیں بنانے لگے اور سائمہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ کئی گاؤں کی عورتیں سائمہ کے گھر بھی آئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا طریقہ تم نے نکالا ہے؟ کیا تمہیں شوہر کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ یہ کہاں ہوٹلوں میں جا کر تم کام کرتی پھر رہی ہو؟ کیا کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ سائمہ نے یہ سنا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی، پہلے تو خاموش رہی، مگر جب لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ پھٹ پڑی، رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کب تک تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہوں گی؟ کب تک میں تم لوگوں کے دروازوں پر نظر جمائے رکھوں گی کہ کوئی آئے اور ہمیں آٹا سبزی لے کر دے؟ تم لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہو، مگر میرا اور میرے بچوں کا کیا ہم بھوکے رہ کر مر جائیں؟ محلے کا پرچون والا جو ہر طرف یہ افواہیں پھیلا رہا ہے کہ میں ہوٹل پر کام کرتی ہوں، کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس نے مجھے آخری مرتبہ سودا کب دیا تھا؟ جب بھی کوئی چیز لینے جاؤ تو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ پہلے پرانا ادھار چکاؤ تبھی اور چیز ملے گی۔ جب آپ سب لوگوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا؟ مگر پلڑا تو گاؤں والوں کا ہی بھاری تھا، وہ سائمہ کو ہی برا سمجھنے لگے تھے اور اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے۔ ہم گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی خواتین کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بڑی مشکل سے سائمہ نے لوگوں کے تانے سنے تھے اور اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑی رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں ہے، جو بھی کر رہی ہے اپنے بیٹوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آج سائمہ کے پیچھے پڑے تھے، کل کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ گھر میں راشن نہ ہونے کے برابر تھا، صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ اگر وہ دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تو بامشکل ایک ہفتے تک آٹا استعمال ہو سکتا تھا۔ سائمہ کو فکر ستانے لگی تھی۔ چند روز تک تو وہ ہوٹل سے کھانا لاتی رہی، مگر اب اس کے لیے باسی کھانا بچتا ہی نہ تھا، کیونکہ ہوٹل میں کام کرنے والے باقی ملازم میں سے کوئی نہ کوئی وہ کھانا لے جایا کرتا اور اس کی باری ہی نہ آتی۔ مجبوراً بچوں پر فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ وہ دن میں ایک ہی وقت کھانا کھا سکتے تھے اور باقی سارا دن پانی پی کر گزارا کرتے۔ جب بھی ماں گھر آتی تو حسرت سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے کہ شاید وہ اس بار ہوٹل سے کچھ لے آئی ہو، مگر اس کے ہاتھ خالی ہوتے۔ سائمہ اپنے بچوں کو بہلانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں تم لوگوں کے لیے مزے کے پکوان بناؤں گی، تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ تو بچے خیالی پلاؤ سن سن کر خوش ہوتے رہتے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ ہر رات یہی سوچتے کہ آج اماں کو تنخواہ ملنے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
سارا دن ہوٹل پر کام کر کے سائمہ تھک کر چور ہو جایا کرتی تھی۔ اسے انتظار تھا تو صرف تنخواہ کا۔ جیسے وہ 1 مہینہ گزرا اور سائمہ کی تنخواہ اس کے ہاتھ پر آئی تھی، مالک نے جب اسے تنخواہ دی تو خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ مسکرا کر ان پیسوں کو دیکھنے لگی۔ ان پیسوں کا انتظار تو اسے نہ جانے کتنے ہفتوں سے تھا۔ ایک ایک گھنٹہ اسے 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے ہوٹل کے مالک کا شکریہ ادا کرنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ان پیسوں سے وہ سب سے پہلے راشن خریدے گی اور آج اچھا سا کھانا بنا کر اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ کتنے دنوں سے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ وہیں وہ باقی پیسے بچا کر رکھے گی اور ان سے بچوں کے لیے یونیفارم لے گی تاکہ وہ اسکول میں جا سکیں۔ اس کے بچوں کے جوتے کپڑے سبھی تو خراب ہو چکے تھے۔ شوہر کے علاج نے تو گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے جہیز کا سامان بھی سیکنڈ ہینڈ کہہ کر بیچ دیا تھا تاکہ جو پیسے آئیں اس سے گھر کا خرچ چل سکتا۔ کئی خواہشات تھیں۔ اس روز ہوٹل کا کام ختم کر کے سائمہ گھر آنے کے لیے نکلی۔ وہ روزانہ بس پر آیا جایا کرتی تھی اور آج وہ اپنی ساری تنخواہ ایک بزرگ کو دے کر واپس گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تو سائمہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر پھیلے تھے جنہیں اس نے فوراً صاف کر دیا۔ اس کا بس اڈا آ چکا تھا جہاں سے آگے 10 منٹ پیدل چل کر اس نے گھر پہنچنا تھا۔ اس کے قدم تو بھاری ہو چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر جا کر بچوں کو کیسے دلاسا دے گی۔ ہاتھ میں تو ایک آنا بھی نہ تھا۔ اگر بچے پوچھیں گے تو وہ کیسے انہیں سمجھائے گی کہ اب وہ پیسے کسی بزرگ کو دے آئی ہے۔ وہ سفر جو یہ تیز تیز قدم اٹھا کر 7-8 منٹ میں طے کر لیتی تھی، آج 20 منٹ لگا چکی تھی۔ خیر، گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے رب سے کہنے لگی کہ اللہ میری مدد کرنا، مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں اپنے بچوں کے سامنے جا سکوں۔ سائمہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز بچوں نے سنی تو دوڑ کر باہر آئے۔ ان کی نظریں پہلے ماں کے چہرے پر اور پھر ماں کے ہاتھوں کی طرف تھیں۔ انہیں تو خبر تھی کہ آج اماں کو تنخواہ ملے گی اور سائمہ بھی صبح انہیں کہہ کر گئی تھی کہ وہ ان کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے گی۔ آج وہ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ بچوں نے ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ اماں، کیا آج بھی تجھے تنخواہ نہیں ملی؟ تم راشن نہیں لائی؟ یہ باتیں سن کر سائمہ فوراً مسکرائی اور کہنے لگی کہ نہیں نہیں بیٹا، میں نے کہہ دیا ہے، تھوڑی دیر تک سارا کھانا آ جائے گا اور تم لوگ بیٹھو، بتاؤ آج سارا دن کیا کیا؟ یوں سائمہ اپنے بچوں کو باتوں میں الجھا چکی تھی۔ بیٹوں کے لب خشک تھے اور کمزوری سے چہرے زرد پڑ چکے تھے، مگر اس کے باوجود کھانے کے انتظار نے تو جیسے انہیں ایک نئی طاقت بخشی تھی۔ وہ ماں کو اپنے سارے دن کا حال بتانے لگے۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابھی تک کھانا نہیں آیا تھا۔ بچے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور اماں سے کہتے کہ امی کھانا کب آئے گا، بہت بھوک لگی ہے، تو ماں ایک بار پھر جھوٹا دلاسا دے جاتی۔ خود وہ دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ اب سارا مہینہ وہ کیسے بچوں کو یوں کھانے کے لیے ترستا دیکھے گی۔ اس کے بچے پانی پی پی کر اپنے پیٹ میں اٹھتے درد کو کم کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ آخر دونوں بچے ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے کھانے کے انتظار میں سو گئے۔ اس پل بچوں کو یوں ترستا دیکھ کر سائمہ کی سسکیاں نکلی تھیں۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت اس کے دروازے پر کون آ سکتا تھا؟ سائمہ اٹھی اور دروازے تک آئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی بزرگ شخص کھڑے تھے جو وہاں بس اڈے پر تھے۔ سائمہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ بیٹی، میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ تمہارا گھر مل گیا۔ سائمہ نے جب یہ سنا تو فوراً اس بزرگ کو دیکھنے لگی اور گھر میں آنے کا کہا۔ وہ بزرگ گھر میں آئے تو سائمہ نے پانی کا گلاس ان کے سامنے کیا۔ وہ بزرگ اپنی جیب سے وہ پیسے نکال کر سائمہ کے ہاتھ پر رکھنے لگے تو سائمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ پیسے آپ واپس کیوں دے رہے ہیں؟ ان سے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہونا تھا۔ وہ شخص فوراً سائمہ کو دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا خدا بھلا کرے اس بڑے افسر کا جس نے آج ہسپتال کا دورہ کیا تھا۔ جب اس نے میری معصوم بچی کو درد سے تڑپتا دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میری بچی اور میری بچیوں جیسی ہسپتال میں داخل باقی بچیوں کا علاج اپنے خرچے پر کروائے گا۔ یوں جو تم سے پیسے لیے تھے وہ بچ گئے۔ تم بھی مجھے ضرورت مند لگ رہی تھی بیٹا، اس لیے میں تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک واپس آ گیا۔ سائمہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ پیسے دے کر وہاں سے چلا گیا اور سائمہ ان پیسوں کو واپس اپنے پاس دیکھ کر رونے لگی تھی۔ کیسے سبھی معاملات حل ہو چکے تھے۔ سائمہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کتنی بڑی آزمائش پر پورا اتری تھی۔
وہ فوراً چادر کر کے گھر سے باہر نکل گئی اور سودا سلف لے کر آئی۔ وہ مرغی کا گوشت لائی تھی۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا تو مسالے دار مرغی کی خوشبو سونگھ کر بچے نیند سے بیدار ہو گئے۔ ماں کو خوشی خوشی کھانا بناتے دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور سائمہ خدا کا شکر ادا کرتی رہ گئی۔ یہ اس کی آزمائش تھی جس میں وہ پورا اتر چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ چند ہی ہفتوں بعد ہوٹل میں باورچی کام چھوڑ کر چلا گیا تو مالک نے سائمہ کو کھانا بنانے کا کہا۔ سائمہ کا کھانا اتنا لذیذ تھا کہ مالک اسی سے ہی کھانا بنوانے لگا۔ یوں سائمہ بند کمرے میں رہ کر کھانا بنانے لگی اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔